18 मई को इमरान रियाज खान साहब गिरफ्तार होते हैं। 28 मई को यानी उनकी गिरफ्तारी के 17 दिन बाद आप इस पोजीशन में आ चुके थे कि उनकी बाजियाबी के लिए पहला कदम उठ गया था। मैंने लैपटॉप खोल के लेटर लिखा, टाइम फोन में मौजूद है, रात में उसी वक्त उनकी मिसेस को भी भेजा इमरान रियाज की और उधर दूसरी तरफ भी भेजा कि ताकि दोनों बेवक्त वक्त देख ले, टाइम बचे। ठीक, हामिद मीर साहब से बात, काशिफ अब्बासी साहब से बात कि इमरान रियाज की रिहाई हो, मोहम्मद मालिक साहब से बात। ठीक है, सब यानी ये सब पढ़े और इमरान रियाज की बाजियाबी मुमकिन, लेकिन किसी ने हाथ नहीं पकड़ाया। ठीक है, हामिद मीर साहब ने 27 को मैंने फिर उसी वक्त उनकी अहलिया को फ़ोन करके ये सारी बात की। मैंने कहा जी देखें, मैं बहन आपको मजबूर नहीं करूँगा, ये फैसला आपका है, जो आप मुनासिब समझें। आप इमरान रियाज को भी मुझसे कम अज़ कम कई सौ कई हज़ार गुना ज़्यादा जानती हैं कि जो इमरान रियाज खान के केस को लेकर परसू कर रहे हैं और उनके लिए कोशिशें कर रहे हैं, उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन, इमरान रियाज खान को लापता हुए अब तकरीबन 3 महीने गुजर चुके हैं। मैंने इमरान रियाज खान के ऊपर बेशतर वीडियोस बनाई और मैंने हर वीडियो के अंदर आपको ये बताया है कि इमरान रियाज खान की बाजियाबी के लिए पसे पर्दा भी कई लोगों ने ज़ाती हैसियत में यानी इंडिविजुअल सतह पर बड़ी कोशिशें की हैं। यानी अदालत के बाहर कई लोगों ने, कई सहाफ़ियों ने कोशिश की है कि इमरान रियाज खान बाजियाब हो जाए। आज मैं आपको इमरान रियाज खान के हवाले से कब क्या क्या हुआ, यानी वो लोग जिन्होंने इमरान रियाज खान की रिहाई के लिए कोशिशें की और इन तमाम 3 महीनों के अंदर उनको क्या चीजें फेस करनी पड़ी, कुछ ऐसी एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन बताने जा रहा हूं जो शायद आपने पहले इमरान रियाज खान के केस में नहीं सुनी होंगी। अली मुमताज साहब मेरे बड़े जबरदस्त दोस्त, सहाफी, एंकर पर्सन मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। हम दोनों इस टाइम पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान से बाहर मौजूद हैं। अली मुमताज साहब वो सहाफी हैं जिन्होंने इमरान रियाज खान की रिहाई के लिए इंडिविजुअल सतह के ऊपर यानी पर्सनल कोशिश की कि जाती ताल्लुकात को इस्तेमाल करते हुए अदालत से बाहर इमरान रियाज खान रिहा हो जाएं। इनको पिछले 3 महीने में क्या कुछ फेस करना पड़ा, क्यों इमरान रियाज रिहा नहीं हो सके, इनकी जाती कोशिशों के बावजूद अली मुमताज साहब से जानते हैं। अली भाई, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मुझे आप ये बताएं कि क्या ये तय हुआ था कि हमने इमरान रियाज पर ही बात करनी? नहीं, ये तय नहीं हुआ था, लेकिन मैंने अपनी वीडियोस के अंदर बहुत दफ़ा ये बताया है कि मुझे पता है इमरान रियाज खान के कुछ दोस्त उसकी रिहाई के लिए कोशिशें कर रहे हैं। मैंने कभी आपका नाम नहीं बताया, मैंने नहीं बताया कि अली मुमताज ने कितनी कोशिश की है, लेकिन आज चूंकि आप मेरे साथ हैं तो मौके का फ़ायदा उठाते हुए मैंने खुद भी ज़ैन अब तक इमरान रियाज के मामले में, जिसको मैं अब इमरान रियाज बाजियाबी सिर्फ कहता हूँ, इमरान रियाज बाजियाबी केस नहीं कहता हूँ, उस मामले में मैंने अब तक खुद भी जितनी कोशिशें की हैं, मैंने कभी उसका जिक्र उस तरीके से नहीं किया है। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि देखें, एक तो ये कि मैं जो कुछ भी कर रहा था वो दिल से कर रहा था, बग़ैर किसी गर्ज के कर रहा था, बग़ैर किसी अपनी दुकान को चमकाने के चक्रों में कर रहा था। और जो मैं वैसे भी वीडियोस कर रहा होता हूँ यूट्यूब वगैरह की, वो बड़ी लिमिटेड और बड़ी बहुत ही महदूद होती हैं। कभी करता हूँ, कभी नहीं करता हूँ। जब मूड बने कर लिया, जब मूड नहीं बना तो नहीं किया। तो मेरा मकसद ये नहीं था कभी भी कि जी मैं इस मामले के ऊपर इसको टेकअप करूं अपने किसी पर्सनल गेन के लिए। अच्छा, मैं इस मामले में पढ़ा कैसे? मैं पढ़ा इस तरीके से कि जब इमरान रियाज पहली मरतबा पिछले साल 2022 में गिरफ्तार हुए तो सबको बड़ी अच्छी तरह से पता है और आप उसके आई विटनेस हैं कि जब वो गिरफ्तार हुए उनको गिरफ्तारी के बाद कहाँ कहाँ लेकर जाया गया, किस थाने में रखा गया, फिर किस किस अदालत में पेश किया गया, फिर लाहौर शहर लाया गया तो कैसे लाया गया, फिर लाहौर शहर से आपको अंदर की सारी तफसील का पता है कि वो लोग कौन थे कि जो आखिर में इमरान रियाज की जो रिहाई हुई लाहौर हाई कोर्ट से वो किन के जरिए हुई, बाकी नजफी साहब को कौन लोग मिले, सब आपको A to Z हर चीज़ के बारे में पता है। जो मुझे शक पड़ता है कि आपने भी वो खुलकर नहीं बताया। बिल्कुल ऐसे। और आपको भी कभी चाहिए कि आप भी ज़रा खुलकर बात करें और खुलकर वो सारी तफसील बताएं कि असल हक़ाइक़ क्या थे कि पहली मरतबा भी जब वो गिरफ्तार हुए थे तो उनकी रिहाई को किसने कामयाब बनाया था। अच्छा, दूसरी मरतबा जब मामला हुआ कि जब उनको लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया तो तब भी सबको पता था कि वो कहाँ है, FIA के दफ्तर में है। FIA के दफ्तर में जाकर उनकी वकील की भी उनसे मुलाकात हुई। आप भी FIA के दफ्तर में गए, ये बात मैं चले खुद से बता देता हूँ ये क्योंकि ज़रा कॉन्फिडेंशियल थी। चलें, ठीक है, लेकिन उधर इमरान रियाज से हमारी मुलाकात हुई, जब वो इसको आप एडिट में उड़ा नहीं देना यार, बिल्कुल नहीं उड़ा देना, ठीक है। पहली वाली तफसील जरा लंबी है, इसलिए आप खुद बताइएगा कभी। ये वाली चूंकि जो है वो चंद सेकंड की मैंने बता दी कि आप भी जाकर मैं FIA के दफ्तर में मिले। अच्छा, उसके बाद जो है और उस मामले में भी ये था कि वो नज़र आ रहा था कि जी कहाँ लेकर गए, कौन सी FIR है, क्या केस बनाया गया वगैरह वगैरह। दोनों मरतबा में उनके वकील मियाँ अली अशफाक ने, चूँकि कानूनी केस था तो कानूनी केस होने की वजह से उन्होंने जो केस के मेरिट्स थे उन पे उन्होंने केस को कंटेस्ट किया।
ٹھیک ہے. اور کیس کو کنٹیسٹ کرتے ہوئے ایفرٹس کی اور وہ ایفرٹس جو تھیں وہ فائدہ مند ثابت ہوئی اور اس کے نتیجے میں عمران ریاض خان کی رہائی ممکن ہوئی. صحیح. اس دفعہ جو معاملہ تھا اور پہلی 2 مرتبہ میں اس طرح سے انوالو نہیں ہوا کیونکہ معاملہ اتنا کریٹیکل نہیں تھا. قانونی معاملہ تھا. قانونی معاملہ ایف آئی آر ہوئی ہوئی تھی. ایف آئی آر ہوئی ہوئی تھی. اچھا اب اس میں نا آج کے اس ویلاگ میں کچھ ایسی چیزیں بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں جو میں نے اپنے ویلاگ میں نہیں کی ہیں. ان میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب اس دفعہ وہ گرفتار ہوئے تو ان کی گرفتاری کے بعد عمران ریاض خان کو گرفتار کیا گیا 10 اور 11 مئی کے درمیان رات 4 بجے تقریباً. بالکل. اچھا فون پاکستان میں اس وقت نیٹ ورکس بند تھے. عمران خان گرفتار ہوئے تھے ایک دن نیٹ نہیں چل رہا تھا. ٹیلی فون کالز بھی بڑی محدود تھیں, لمیٹڈ تھیں اور صرف جو آپ کے پاس کنیکشنز گھر پہ کسی کا پی ٹی سی ایل کہیں اس طرح کے لگے ہوئے تو صرف وہی کنیکشن چل رہے تھے. آپ کا فون کا ڈیٹا نہیں چل رہا تھا. تو 12 تاریخ کو پہلی مرتبہ عدالت میں پیش کیا گیا. بالکل ٹھیک ہے. پیش کیا جانا تھا. پہلی سماعت ہوئی. اچھا اس سماعت میں بھی یہ تھا کہ میں وہاں پر جو رپورٹرز تھے ہمارے لاہور ہائی کورٹ کے ان سب کے ساتھ میں گائے بگائے رابطے میں تھا. اچھا اس کے بعد 13 تاریخ کو رات کے وقت بلکہ 12 کی ہی رات کو میں نے عمران ریاض کے پروڈیوسر سے بات کی. میں نے بات اس لیے کی کہ کمل شوزب جن کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے, کمل شوزب نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ لکھا ہے کہ جی کریٹیکل ہے بڑے اور ان پر بڑا تشدد کیا گیا. اچھا میں نے پھر اس کے بعد ان کے پروڈیوسر سے کہا, میں نے کہا بھائی ذرا یہ پتہ کر کے بتاؤ. اور عمران خان صاحب اس وقت لاہور واپس امان پار پہنچے تھے جب میری ان سے یہ بات ہوئی تو یہ وہ وقت تھا رات کا. میں کہ پتہ کر کے بتاؤ کہ کیا معاملہ ہے, کیا واقعی میں ایسا ہوا ہے یا کمل شوزب نے اپنے پاس سے کہہ دیا. انہوں نے مجھے فون کر کے کہا جی میں نے کمل شوزب سے پوچھا, کمل شوزب نے کسی اور کا نام دیا, میں نے ان سے بھی بات کی ہے تو انہوں نے بھی یہ کہا جی میں نے فلاں سے سنا ہے, تو لہٰذا کوئی ایسی کنفرمیشن اوتھینٹک نیوز نہیں. اوتھینٹک نیوز. لیکن وہ ٹویٹ ہم نے کی, میں نے بھی ٹویٹ کی. ٹویٹ اس طرح سے کی بیکاز اس وقت جو ہماری کانورسیشن ہوئی دیکھیں اس میں کئی مرتبہ آپ کو کئی ٹیکٹکس کا استعمال کرنا پڑتا ہے. اور ٹیکٹک یہ تھا کہ ایک معاملے کو لے کر آپ اس کے اوپر اس کو اتنی وہ ایک اینگلنگ کریں کہ اگر کہیں پہ کوئی تشدد کا ارادہ ہے تو وہ تشدد نہ ہو. اچھا پھر اس کے بعد عدالت میں کیس چلتا رہا. عدالت میں پھر اس کے بعد پیر کو سماعت ہوئی. میں نے وہ ویڈیو بھی دیکھی, وہاں پر وکیل بھی تھے, اظہر صدیق صاحب بھی تھے, میاں علی اشفاق صاحب اس وقت برطانیہ میں تھے اپنے مطلب میرا خیال میں ان کے لاس سے ریلیٹڈ ان کے پوسٹ وغیرہ تھا اس کے لیے وہ گئے ہوئے تھے. میاں علی اشفاق سے میں نے پوچھا فون کر کے, میں نے کہا بتائیں معاملہ کیا بھائی جان. اور میں نے ان سے یہ بھی کہا, تعریف کی. میں نے کہا میاں صاحب آپ کی نا کمپنی کی طرف سے شاہزیب شاید ان کا نام ہے نا, شاہزیب مسعود صاحب نے پریزنٹ کیا آپ کی کمپنی کو اور اظہر صدیق صاحب بھی وہاں پر ہیں. تو آپ کی طرف سے جو وہاں پہ ریپرزنٹیشن ہے ان میں اور آپ میں بڑا فرق ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں نے اب تک کی جو باتیں کہیں اپنے ویلاگ میں کی, آپ سے جو بھی کہہ رہا ہوں اور آگے بھی جو بھی ویلاگ میں آپ سے میں کہوں گا, میں سب باتیں دل سے کہوں گا. میں نے دل سے فون کر کے کہا میاں علی اشفاق کو لندن میں کہ آپ کی کمی محسوس ہو رہی ہے. اور میں نے تعریف بھی بڑی سنی تھی, گو کہ میں نے ان کو عدالت میں کبھی پلیڈ کرتے نہیں سنا. اور میں نے پھر یہ بھی کہا میاں علی اشفاق سے کہ میں نے اپنے گھر پہ بھی آپ کا نمبر دے دیا کہ اگر کبھی میرے لیے کوئی مسئلہ بنا تو آپ نے ان سے فوری طور پہ رابطہ کرنا ہے. یہ وہ کانفیڈنس لیول تھا میاں علی اشفاق پر. اور وہاں پر بھی عدالت میں کئی مرتبہ ہوتا تھا کہ جی لڑکے یہ کہتے تھے کہ لگتا ہے کہ لے کر آنے لگے ہیں. ایک دفعہ تو یہ بھی ہوا کہ عدالت آ چکے ہیں. ہاں وہ مجھے وہاں پر شاکر وغیرہ ملے, بڑے اچھے کورٹ رپورٹرز ہیں. اور میں نے جیسا کہ کہا میں بار بار کہنا پڑ رہا ہوں, مجھے خود بھی اس پر ذرا افسوس ہو رہا ہے, لیکن لوگ جو ہے نا وہ دراصل کئی بھی باتوں پہ ڈاؤٹ بڑا کرتے ہیں. تو میں لہٰذا یہاں پر یہ بات واضح کر دینا چاہ رہا ہوں کہ میں کوئی لگی لپٹی بات نہیں کروں گا, نہ میں خود سے کوئی بنا کر بات کروں گا. میں جو دل میں بات ہوگی, کسی کی اچھی بات کہنی ہوگی تو دل سے کہوں گا. اگر کوئی ایسی بات کہنی ہے جو کہ اگر اس کو لگتا ہے کہ میری مخالفت ہے تو وہ بھی دل سے ہی ہوگی. تو شاکر اور ساتھ میں اور دیگر رپورٹر بڑے اچھے رپورٹرز ہیں. انہوں نے کہا جی اطلاعات یہ ہے کہ عدالت کے احاطے میں لے آئے ہیں اور کہیں کسی کمرے میں بٹھایا تھا. میں نے کہا یار مجھے مشکل لگتا ہے. پھر اس کے بعد عدالت میں سماعت ہوئی, نہیں ہوا. پھر آئی جی صاحب آئے تو سب رپورٹرز اندر تھے, تو باہر شور مچانا, تو سب کو لگا کہ شاید عمران ریاض کو لے آئے. تو سب فوری طور پر نا اپنے کیمراز لے کر وہاں پر پہنچے باہر کی طرف, موبائل فونس کے, شاید عمران ریاض کو لے آئے. میں کہ یار نہیں لے کر آئیں گے. اور میں نے کہا ایسا کیا ہو گیا کہ لے کر آئیں گے, کچھ نہیں ایسا ہوا تھا. اور وہاں پر آئی جی صاحب نے بھی آ کر انہوں نے پیٹ جواب اپنے لے کر آئے ہوئے تھے, وہ آ کے جواب دیے. چیمبر میں جا کر پہلے انہوں نے ملاقات بھی کی جب چیف جسٹس صاحب سے. اچھا اس کے بعد ٹو بی ایگزیکٹ ہماری ملاقات, میری اور کچھ اور ساتھیوں کی ملاقات چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب سے ہوئی 26 تھی یا 27 مئی کو ہوئی. ٹھیک ہے, 27 مئی کو جب ہماری ملاقات ہوئی تو اس کے بعد 28 مئی کی رات کو میں اسلام آباد سری نگر ایکسپریس وے پہ موجود تھا کہ میں اس سے پہلے بھی بہت سے لوگوں کو, اپنے جاننے والوں کو کہہ چکا تھا کہ اس مسئلے کو حل کریں, اس کا کوئی نتیجہ نہیں. مطلب آپ نے ذاتی طور پر عمران ریاض کی رہائی کے لیے کوششیں شروع کر دی تھی. بالکل, اس پر میں نے کوششیں شروع کر دی. یہاں تک کہ ایک آدمی تھے
کہ جنہوں نے یہ کہا کہ بھائی آپ اس معاملے میں نہ پڑیں, جو عمران ریاض خان کے کیس کو لے کر پرسو کر رہے ہیں اور ان کے لیے کوششیں کر رہے ہیں, ان کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا. اچھا, ان کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا, لہٰذا اس معاملے میں نہیں پڑھو. کیوں پڑھ رہے ہو, کیا فائدہ, کیا ضرورت ہے؟ پھر ایک گز لمبی آگے سے گالی پڑتی تھی پہلے کہ بھائی کیوں پڑھ رہے ہو, ہاں کیوں پڑھ رہے ہو, اور کروڑوں روپیہ اس نے کمایا اور یہ کیا اور وہ کیا, اور اس وقت نظر نہیں آتا. میں کہ دیکھیں, جب آپ کسی سے کام لینا چاہ رہے ہو نا, تو اس نے آگے سے آپ کو اس طرح کی باتیں کرنی ہے. تو میرا کام وہاں پر یہ نہیں ہے کہ میں اسے آگے سے کہوں یار کیا بات کر رہے ہو, آپ کیوں گالیاں دے رہے ہو, یہ کیا کہہ رہے ہو, وہ کیا کہہ رہے ہو, کروڑوں روپے تو خود کمائے. میرا مقصد بحث کرنا نہیں تھا, میرا مقصد تھا کام نکلوانا. اچھا, اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے کہا جی ہمیں کچھ نہیں پتا. پھر ہم نے پتہ کروایا, پتہ چلا کہ جی بالکل ٹھیک ہیں, خیریت سے رکھا ہوا ہے. یہاں تک کہ کہا گیا کہ ان کو شاہی چنے پسند ہیں. اچھا, عمران میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا, بالکل کیا تھا, بالکل کیا. شاہی چنے پسند ہیں. میں نے ان کے پروڈیوسر سے ایک دفعہ نا عدالت میں سماعت کے بعد پوچھا, میں نے کہا شاہی چنے پسند ہیں, کہتے ہیں پسند. میں نے کہا جی شاہی چنے پسند ہیں, اور اپنی مرضی سے عمران ریاض اندر ٹھیک ہے موجود ہے, ٹھیک ہے, اپنی مرضی سے. اس کے بعد جو ہے وہ پھر کوششیں کی جاتی رہیں. ایک بندے سے پوچھا, ہر کسی نے بڑے پکے منہ سے کہا ہمارے پاس نہیں. دوسرے سے پوچھا, پکے منہ سے کہا ہمارے پاس نہیں. تیسرے سے پوچھا, پکے منہ سے کہا ہمارے پاس نہیں. اور مجھے بار بار یہ کہا جاتا رہا کہ بھائی نہیں پڑھو, نہیں پڑھو, نہیں پڑھو. اچھا, میں اس سارے معاملے میں جو پڑھا تھا نا, وہ جو بات میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں نے پہلے نہیں بتائی, میں بتاؤں گا. ہمارے صحافی دوست ہیں, انہوں نے مجھ سے رابطہ کر کے کہا کہ میری اپنی سچویشن ابھی بڑی ذرا کمزور چل رہی ہے, تعلقات خراب ہیں, تو تعلقات خراب ہیں, تو ذرا دیکھو اگر کچھ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. میں نے پھر اس میں کوششیں کی, اور میں ایک اور نام یہاں پر بتا دیتا ہوں, عدنان حیدر. صحیح ہے. پبلک نیوز میں پروگرام کرتے ہیں. ہم دونوں نے مل کر کوششیں شروع کر دی. ادھر سے میں لگا ہوا تھا, ادھر سے عدنان لگا ہوا تھا. عدنان نے جا کے کئی لوگوں سے ملاقاتیں بھی کی. میں اس بات کا گواہ بھی ہوں, ہماری عدنان سے بھی لاہور میں ملاقات ہوئی, اور عدنان نے بھی کوششیں شروع کر دی. ٹھیک ہے. اچھا, میں اس معاملے کو حل اس حد تک کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ کی اور میری باقاعدگی سے جو ملاقاتیں ہو رہی تھیں, اس میں بھی کئی چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا تھا, اور بے شمار چیزیں ایسی بالکل میں شیئر نہیں کرتا تھا, اس لیے کہ میں چاہ رہا تھا کہ یار ایک دفعہ یہ مسئلہ ریزالو ہو جائے, پھر میں ساری تفصیل بتاؤں کھول کر. جس طرح سے آج میں بیٹھا ہوا آپ کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں, میں ایک چیز ایک اچھی بچی آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں, اور کرنی ہے ابھی میں نے. اس میں میں نے عدنان حیدر نے جا کر پھر حامد میر صاحب سے بات کی, کاشف عباسی صاحب سے بات کی, کہ عمران ریاض کی رہائی ہو, محمد مالک صاحب سے بات کی. ٹھیک ہے. یعنی یہ سب پڑھیں اور عمران ریاض کی بازیابی ممکن, لیکن کسی نے ہاتھ نہیں پکڑایا. ٹھیک ہے. حامد میر صاحب نے, ٹھیک ہے, حامد میر صاحب نے اس میں انہوں نے کہا جی میں بات کرتا ہوں. حامد میر صاحب سے جا کے کہا گیا جی کچھ کریں. حامد میر صاحب نے کہا جی فلاں صاحب سے جا کے میرے توسط سے مل لو اسلام. عدنان حیدر کو کہا. عدنان حیدر. ٹھیک ہے. اچھا, عدنان حیدر کو جا کر جب انہوں نے یہ بات کی, عدنان حیدر نے جا کر ملاقات کی, پوچھا, تو انہوں نے آگے سے وہی جواب دیا, ہمارے پاس تو نہیں ہے. اچھا, اسی دوران حامد میر صاحب نے عدنان سے یہ کہا کہ بھائی بابر ڈوگر کو جانتے ہو؟ عدنان نے کہا ہاں, میں پبلک نیوز میں ہوں, ہمارے لاہور کے پبلک نیوز کی بیورو چیف ہے. بابر ڈوگر سے پوچھو. بابر ڈوگر سے رابطہ کیا, بابر ڈوگر اس وقت اویلیبل نہیں تھے. اگلے روز جب بات ہوئی تو بابر ڈوگر سے پوچھا گیا کہ آپ کو کچھ پتہ ہے؟ تو جب ان کو مزید قریدا گیا, انسسٹ کیا گیا, تو انہوں نے کہا بھائی میں اور عارف حمید بھٹی صاحب گئے تھے گھر, اور جا کر ہم نے کہا تھا کہ پرپوزل یہ ہے کہ 6 مہینے کے لیے یوٹیوب نہیں کرنا, اور 4 مہینے کے لیے کسی ٹی وی پہ نہیں آنا. تو ہم دونوں کی طرف سے یہ بات آگے فلوٹ ہوئی ہے. تو ہم دونوں کی اس بات کو فلوٹ کرنے کے بعد ان کے والد صاحب نے کہا کہ جی میں تو اس کے اوپر کچھ حامی نہیں بھر سکتا ہوں, آپ ایسا کریں کہ آپ, انہوں نے کہا کہ ان کی اہلیہ سے بھی پوچھ لیں. انہوں نے کہا جی اہلیہ بھی نہیں مانی. یعنی اس بات پر وہ مانی نہیں کہ وہ 6 مہینے یوٹیوب نہیں کریں گے اور ٹی وی پر نہیں آئیں. بالکل. پھر اس کے بعد عارف حمید بھٹی صاحب وہ شخص ہیں جنہوں نے عمران ریاض کی پہلی رہائی میں بڑی کوشش کی تھی. اچھا, جب باقر نقوی صاحب کا کیس چل رہا تھا. عارف حمید بھٹی صاحب نے کیا؟ ہاں جی, عارف حمید بھٹی صاحب نے بڑی, ذرا بتائیے گا تفصیل, عارف حمید بھٹی صاحب نے کیا کیا تھا؟ عارف حمید بھٹی صاحب نے اس ٹائم پر باقر نقوی صاحب سے پرسنلی طور پر چیمبر میں ملاقات کر کے جو ہے نا وہ کوششیں کی تھی کہ سماعت آج ہی ہو جائے, عمران ریاض کو پروڈیوس کیا جائے, کیونکہ اس ٹائم وہ کینٹ کچہری میں تھے عمران ریاض. تو میں ذاتی طور پر اس کا ایڈ وٹنس ہوں کہ پرسنلی عارف حمید بھٹی صاحب نے بڑی کوشش کی تھی. اور 2 دن بعد عید تھی, عید سے پھر 2 دن پہلے ہفتے والے دن لاہور ہائی کورٹ میں عدالت لگی, باقر نقوی صاحب کی رہائی, باقر نقوی صاحب نے عمران ریاض کو رہائی دی. بالکل ٹھیک ہے. سو آپ کے پاس یہ وہ فیکٹس موجود ہیں, بالکل جیسے کہ میں نے آپ کے ویلاگ کے شروع میں کہا. اچھا, اس کے بعد وہ بابر ڈوگر صاحب اور عارف حمید بھٹی والا معاملہ جو تھا وہ میں نے کہیں اور سے بھی کنفرم کیا تھا, وہ حقیقت تھی. اچھا, مجھے جب کہا گیا ہمارے صحافی دوست کی طرف سے کہ آپ اس مسئلے میں مدد کریں, تو میں نے پھر میرا جو پوائنٹ آف کانٹیکٹ تھا وہ عمران ریاض خان صاحب کی وائف یعنی کہ ان کی اہلیہ ہماری بہن تھیں, آپ نے ان سے پھر کانٹیکٹ کیا؟ ان سے کانٹیکٹ کیا, ان سے بات ہوئی, سارے معاملات چلتے رہے. ان سے بھی میں نے پوچھا, میں نے کہا جی عارف حمید بھٹی صاحب اور بابر ڈوگر صاحب آئے ہیں؟ انہوں نے کہا جی نہیں آئے. انہوں نے کہا نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں آئے. انہوں نے کہا جی مجھے نہیں پتا ہے اور نہیں آئے ہیں. ٹھیک ہے. میں نے پھر ایک دفعہ پوچھا, انہوں نے کہا بھائی میں آپ سے جھوٹ کیوں بولوں گی,
میں اس کے بعد ایک دفعہ اسلام آباد تھا تو انہوں نے مجھے کہا جی اس وقت رمضان چل رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ جی بلکہ رمضان نہیں یہ ویسے ہی رات کے وقت میں رمضان میں گزر چکا تھا تو مجھے انہوں نے کہا کہ میسج کر کے کہ میں ابھی جو ہے وہ جانماز پہ بیٹھی ہوئی ہوں اور میں ادھر بیٹھی ہوئی رو رہی ہوں اور دن میں یہ تھا کہ جی میں اپنا الگ رو رہی ہوں اور ان کے والد اور والدہ علیحدہ کمرے میں ہیں وہ رو رہے ہیں اور پریشان ہیں. یہ باتیں میں بار بار جب سنتا تھا نا اور میں بچوں کی تڑپ کا اندازہ لگا سکتا ہوں اور بیوی کی کیا تکلیف ہوگی اس کا اندازہ لگا سکتا ہوں, والدین کی کیا تکلیف ہوگی, تو میں نے کہا کہ اس میں جو ہے وہ جتنی کوشش کر سکتا ہوں اور اپنی مدد اپنے ذریعے کچھ کر سکتا ہوں تو میں کروں. اچھا مجھے انہوں نے کہا جی ایسا کچھ بھی نہیں ہے. پھر ایک دفعہ میں نے اپنے جاننے والوں سے پوچھا تو انہوں نے مجھ سے یہ کہا, انہوں نے کہا کہ بھائی ان کی بات بھی ہوئی ہے. اچھا عمران ریاض سے؟ ہاں جی. تو میں نے پھر اسی وقت پوچھا ان سے, میں نے کہا بہن آپ نے بتایا نہیں بات ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا بھائی بات نہیں ہوئی ہے. میں نے پھر انہیں فون کر کے کہا, میں نے کہا وہ کہہ رہے ہیں بات نہیں ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں چھوڑو نا یار, اگر نہیں مان رہا کوئی تو پھر چھوڑ دو بات کو. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. اچھا وہ 27 تاریخ کو جب مجھے 28 کو میں بتا رہا تھا کہ میں اسلام آباد سری نگر ایکسپریس وے پہ تھا تو مجھے کال آئی تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے مسئلے کا یہ حل ہے کہ خط لکھا جائے اور اس میں جو ہے وہ یہ اپیل کی جائے کہ بازیابی میں مدد کی جائے اور اس خط میں جو ہے وہ یہ لکھا جائے کہ اداروں کا احترام بھی ہوتا ہے, اداروں کے سربراہوں کا احترام بھی ہوتا ہے. اچھا ہمارے نا کئی جو بڑے اسٹرانگ کٹر پی ٹی آئی سپورٹرز ہیں ان کو بھی چاہیے کہ ذرا تھوڑا سا نا ذہن کھلا رکھ کر ذرا بات کرنی چاہیے. اتنا برداشت کیا کریں, کوئی بات ہوتی ہے فائدے کی بھی ہوتی ہے, ضروری نہیں کہ ہر بات کے اوپر ہی حملہ آور ہو جائیں آپ اور آگے سے جو ہے وہ پکڑ لیں اور گالیاں مارنیاں شروع ہو جائیں. بات یہ ہے دیکھیں عمران خان صاحب بھی خود یہ کہتے ہیں کہ 9 مئی کی میں مذمت کرتا ہوں. عمران خان صاحب بھی کیا یہ کہیں گے کہ اداروں کا احترام نہ کرو؟ کیا عمران خان صاحب یہ کہیں گے کہ بھائی اداروں کے سربراہوں کا احترام نہ کرو؟ ہر کسی کی اپنی جو ہے وہ مخالفت یا ایک اختلاف ہوتا ہے, ایسا ہی ہے, لیکن پوائنٹ آف ڈس ایگریمنٹ ہوتا ہے کوئی نہ کوئی, لیکن دیٹ ڈز ناٹ مین کہ ہم اداروں کو جو ہے وہ گالیاں دینا شروع کر دیں یا ہم اداروں کے سربراہوں کو گالیاں دینا شروع کر دیں. یعنی 11 مئی کو عمران ریاض خان صاحب گرفتار ہوتے ہیں, 28 مئی کو یعنی ان کی گرفتاری کے 17 دن بعد آپ اس پوزیشن میں آ چکے تھے کہ ان کی بازیابی کے لیے پہلا قدم اٹھ گیا تھا, پہلا قدم اٹھ چکا تھا کہ آگے سے کہہ دیا گیا تھا کہ لکھ کر دیں. بالکل. پھر 17 دن بعد یہ اگر یہ ڈیولپمنٹ ہو گئی تھی تو علی ممتاز صاحب آج 3 مہینے ہو چکے ہیں, اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ عمران ریاض خان کی رہائی نہیں ہو سکی. یعنی اتنی بڑی آپشن آپ کو دے دی گئی تھی, یہ چھوٹی آپشن نہیں تھی کہ بھائی لکھ کر دیں ہم رہا کر دیتے ہیں. بہت بڑی آگے کیا ہوا؟ اچھا اس کے بعد یہ 27 تاریخ کی میں نے آپ کو بات بتائی, 27 کو میں نے پھر اسی وقت ان کی اہلیہ کو فون کر کے یہ ساری بات کی اور میں نے کہا جی دیکھیں میں بہن آپ کو مجبور نہیں کروں گا, یہ فیصلہ آپ کا ہے, جو آپ مناسب سمجھیں. آپ عمران ریاض کو بھی مجھ سے کم از کم کئی سو کئی ہزار گنا زیادہ جانتی ہیں کیونکہ آپ ظاہری بات ہے ان کی اہلیہ ہیں, آپ کو بہتر پتا ہے کہ بھائی کیا چیز ایکسیپٹیبل اور کیا چیز ایکسیپٹیبل نہیں ہے, تو آپ یہ ڈیسائیڈ کر لیں اور آپس میں فیصلہ کر لیں. انہوں نے کہا جی ہم ان سے میاں علی اشفاق صاحب سے پوچھ لیں. میں نے کہا جی ضرور پوچھیں, آپ کا وکیل ہے اور وکیل بھی نہیں ہے دوست بھی ہے. میں نے کہا ضرور پوچھیں. اس کے بعد 28 تاریخ کو میاں علی اشفاق صاحب نے مجھے کہا کہ گھر آ جائیں. صحیح ہے. میں دوپہر کو ان کے گھر چلا گیا, میں نے ان کو میسج کیا کہ مجھے آنے میں دیر ہو رہی ہے, میں چونکہ صبح کے 5 بجے اسلام آباد سے آیا ہوں, کیونکہ انہوں نے کہا میں سری نگر ایکسپریس وے پہ تھا, میں نے کہا کہ 5 بجے آیا ہوں تو مجھے میں تھوڑا سا فریشن اپ ہو جاؤں, میں اس کے بعد آتا ہوں. میں گیا تو وہاں پر ان کی اہلیہ بھی موجود تھیں, ان کا چھوٹا بھائی جو ہے وہ ایک تو عثمان ہے وہ وہاں پر موجود تھے. وہاں پر بات ہوئی تو جاتے ہی میاں علی اشفاق صاحب کے گھر میں ہم جا کے بیٹھے, وہ پہلے سے بیٹھے تھے, میں گیا تو انہوں نے ساتھ یہی کہا کہ ہاں جی کیا بات ہے. میں نے کہا جی دیکھیں ایک تو میں نے ان سے یہ کہا ہے کہ آپ جو خط لکھوانے کی بات کر رہے ہیں نا, آپ عمران ریاض سے ہی لکھوائیں کیونکہ وہ آپ کے پاس ہے, اور اگر وہ آپ کے پاس ہے تو آپ اس سے خط لکھوائیں کیونکہ میٹر اس کا ہے, وہ آپ کو زیادہ بہتر گارنٹی دے سکتا ہے. گھر والوں کی گارنٹی سے کیا ہوتا ہے, وہ خود کہتے ہیں بھائی میں نہیں آؤں گا ٹی وی پر اور یوٹیوب نہیں کروں. اور میں یہ کہتا نا, میں نے کہا جی صرف ملاقات کروا دیں, صرف ملاقات کروا دیں, صرف مقصد ملاقات ہے, تسلی ہو جائے. تو انہوں نے کہا کہ جی میں نے یہ بات جا کے میاں علی اشفاق کے سامنے بھی رکھی کہ میں نے کہا جی ان سے میں نے کہا آپ یہ خود کریں اور اس طریقے سے. انہوں نے کہا تھا کہ ویڈیو بھی, ہاں ایک ویڈیو بھی کر دیں ٹھیک ہے, اور ایک خط بھی لکھ دیں, اور ویڈیو جو ہے وہ اہلیہ اور والد صاحب کریں. اچھا اس پر میاں علی اشفاق نے کہا جی کس نے کہا ہے؟ میں نے کہا جی میں آپ کو سورس نہیں بتاؤں گا, ہمارے بھائی ہیں میاں علی اشفاق صاحب, میری ان ویڈیوز کے بعد وہ ناراض ہوتے ہیں تو ہو جائیں, لیکن میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں, جو کچھ بتا رہا ہوں اور بتانے والا ہوں یہ حقیقت ہے. ٹھیک ہے, میاں علی اشفاق صاحب کی بھی باتیں میں کوٹ ان کوٹ کر کے میں آپ کو چیزیں ایگزیکٹ بتاؤں گا, زبانی نہیں ہے, میسیجز بھی پڑھے, میں آپ کو کچھ دکھا دوں گا اگر آپ کہیں گے تو. میاں علی اشفاق صاحب نے کہا کہ جی سورس, میں نے کہا جی سورس تو میں نے نہیں بتانا. وہاں پر ایک اور سی ویل وشر موجود تھے عمران ریاض کو, انہوں نے کہا کہ بھائی سورس بتانے والی بات کو آپ چھوڑ دیں, آپ دوسری بات آپ اپنا کام نکلوائیں. ہاں پھر اس میں آخر میں یہ ہوا, انہوں نے بتایا کہ میرے بھی بڑے کانٹیکٹس ہیں اور بات چیت ہے اور اس طرح سے میرے پاس بھی رابطے میں ہیں, اور فلاں کو انہوں نے نام لیا کہ جی وہ میرے جاننے والے ہیں. میں خیر ان کے بارے میں بعد میں معلوم کیا تو پتا چلا کہ وہ اب جو ہے نا اس طرح سے کسی عام پوزیشن پر نہیں ہے, وہ بڑی پرانی بات ہے. تو انہوں نے کہا جی میرا بھی اس طرح سے تعلق ہے, یہ ہے وہ ہے, سارا کچھ ہے.
اور انہوں نے میاں علی اشفاق نے کہا جی میں اور ان کے والد صاحب نا عدالت میں پیشی کے باہر نکلیں گے تو عدالت بیک گراؤنڈ میں ہوگی تو ہم دونوں کھڑے ہو کے ویڈیو ریکارڈ کرتے ہیں. بھائی ویڈیو کے لیے صرف والد صاحب کا اور اہلیہ کا کہا گیا ہے, میاں علی اشفاق کا نہیں کہا گیا. اچھا اس کے بعد جو ہے وہ مجھے شام میں یہ کہا گیا, بلکہ میں نے پھر واپسی میں بتایا ان کو اپنے جاننے والوں کو, میں نے کہا جی اس طرح سے بات ہوئی ہے. تو وکیل جو ان کے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں اس طریقے سے نہیں کرنا, تو کہتے ہیں پھر آگے سے الفاظ تھے کہ پھر وکیل چھڑوا لے. اچھا یہ آگے سے کہا گیا جی چھڑوا لے وکیل, کہ اگر عمران نے آپ کو وکیل چھڑوا سکتا تو پھر چھڑوا لے. چھڑوا لے. اچھا میں نے کہا جی دیکھیں کہتے ہیں لگتا ہے آپ کی وہ بات نہیں سن رہے. میں نے کہا جی میں نے اپنی بات ان کو منوانی بھی نہیں ہے, میں نے ان کے کوڑے میں بال رکھے, دیئر ڈیسیژن وہ ڈیسائیڈ کریں گے, میں ڈیسائیڈ نہیں کروں گا. ان کا بھائی بیٹا شوہر ہے باپ ہے, ٹھیک ہے, میں ڈیسائیڈ نہیں کروں گا, ڈیسائیڈ وہ کریں گے, لہٰذا میں پش بھی نہیں کر رہا. شام میں پھر مجھے فون آیا, ان کے جو ویل وشر تھے عمران ریاض کے جو وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے مجھ سے یہ کہا, انہوں نے کہا جی جناب آپ نے اس طریقے سے بات ہی نہیں کی میاں اشفاق کے گھر میں. میں نے کہا جی میں لڑنے تو نہیں گیا تھا بھائی, میں تو بات صرف کنوے کرنے کے لیے گیا تھا, کوٹ کرنے گیا تھا کہ کرنا ہے تو کرا لو, میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں جا کے لڑائی جھگڑا کروں. اچھا اس کے بعد ایک آدھ دن گزرا تو مجھے ان کی اہلیہ نے یہ کہا عمران ریاض کی کہ جی بھائی آپ خط لکھیں, آپ لکھیں. اچھا نہیں آپ کیسے لکھ سکتے ہیں؟ میں لکھ کر ان کو بھیجوں. اچھا آپ یعنی کہ اس کا فارمیٹ لکھ کے دے دیں, وہ سائن وائن کر کے بھیجیں. اوکے اچھا یہ وہ دن تھا کہ جب ان راتوں میں سے ایک رات تھی کہ جب آپ کی اور میری ملاقات ہوئی. اور مجھے ایک بات یہ یاد ہے کہ ہم ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے لاہور میں, اور ان کی اہلیہ کا فون آیا تھا. ہاں بالکل, رات پہ 12-12:30 بجے کا ٹائم تھا. بالکل بالکل. تو میں وہاں سے نکل کے گھر آیا, میں نے لیپ ٹاپ کھول کے لیٹر لکھا, ٹائم فون میں موجود ہے. رات میں اسی وقت ان کی مسز کو بھی بھیجا عمران ریاض کی, اور ادھر دوسری طرف بھی بھیجا کہ تاکہ دونوں بیک وقت دیکھ لیں, ٹائم بچے. ٹھیک ہے. اچھا ایک کا دن گزرا تو مجھے نا وہ 1 صفحے کا خط, تو 2.5 صفحے کا ترمیمی خط آ گیا. ادھر سے کہ یہ لکھیں, یہ دیکھیں, یہ ایڈ کریں. نہیں فیملی کی طرف سے. اچھا فیملی کی طرف سے آ گیا کہ یہ اچھا ہو. ہاں فیملی کی طرف سے آیا. میں نے کہا جی ٹھیک ہے, میں نے وہ بھی بھیج دیا. انہوں نے مجھ سے پوچھا اس میں اور اس میں فرق کیا, میں نے کہا جی اس میں زیادہ ریکویسٹ, میں نے یوں اس کو پٹ کر دیا. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جی مجھے کچھ دنوں کے بعد یہ کہا گیا دوسری طرف سے جہاں میں نے خط بھیجا تھا کہ جی اس میں نا ترمیم کریں, اور یہ 9 مئی کے واقعات کی مذمت ہم کرتے ہیں اور اس طرح کی چیزوں کا, اور اپیل فار پارڈن. تو میں نے یہ بات اس رات کو آپ, میں عدنان حیدر اور ہمارے ایک دوست ہیں ستار چودھری صاحب, اسلام آباد سے آئے ہوئے تھے. تو ہم رات کو لیٹ نائٹ یہ 12:30 بجے 1:45 بجے کا بیٹھے ہوئے تھے. بالکل. اور تاریخ جو ہے یہ 2 جون کی تھی. بالکل تقریباً. اور اگلے دن میں نے مجھ سے باہر بھی جانا تھا. فون کال آئی, آپ لوگ بیٹھے ہوئے تھے, میں فون لے کر سائڈ پر چلا گیا, اور میری بڑی تفصیل سے بات ہوئی ان کی اہلیہ سے. میں نے ان کو کہا, میں نے کہا یہ دیکھیں بہن, اس میں جہاں تک 9 مئی کی بات ہے مذمت کی, تو بچہ کر رہا ہے یار, اور کرنی بھی چاہیے. آپ یہ بیٹھ کر یہاں پر نیو یارک میں بیٹھ کر مینہٹن میں آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ اس کی کون نہیں کر رہا, اور کرنی بھی چاہیے. بالکل. وہاں پر مطلب یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. ٹھیک ہے. دوسری طرف یہ کہ انہوں نے کہا جی ہم اس پر کرتے ہیں غور. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے پھر بال ان کے کورٹ میں ڈال دیا. میں نے کہا جی دیر از اے لمٹ ٹو اٹ, آئی کین ناٹ گو ود اٹ اینی فردر, آئی کین گو ود اٹ ٹو اے سرٹن لمٹ. اگر آپ اس کے اوپر کوئی مجھے رسپانس نہیں دیں گے تو پھر میں اپنے بندے کو بار بار جو ہے وہ نہیں کرتا ہوں کہ بھائی جان کچھ کرو, بھائی جان کچھ کرو. میں کہہ رہا تمہارا دماغ ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد میں چلا گیا باہر, واپس میں آیا تو تقریباً ہفتے بعد. تو کچھ دن کے بعد جو ہے وہ مجھ سے دوسری طرف سے خود رابطہ ہوا. انہوں نے کہا جی سائن کراؤ. اچھا سائن کراؤ, جو خط بھیجا تھا اسی پہ کرو. یعنی ٹھیک ہے وہ مان گئے. ہاں کرواؤ. وہ مان گئے کہ یار ٹھیک ہے جس طرح بھی لکھا ہوا کرواؤ. میں کہا جی ٹھیک ہے. میں نے ان کی اہلیہ سے بات کی. انہوں نے کہا جی بھائی آپ گھر آئے. میں نے کہا جی میں آج شہر سے باہر ہوں, تو میں کل آتا ہوں اتوار کے دن. اتوار کے دن میں گیا گھر پہ تقریباً 5:30 بجے گیا. تو اس وقت بلکہ 5:30 نہیں, کیونکہ 6 بجے میرے اپنے پروگرام کی ریکارڈنگ تھی. تو میں وہاں پر تقریباً گیا ہوں کوئی 4:30 بجے. 4:30 بجے گیا ہوں تو ان کے والد صاحب گھر پہ نہیں تھے, جن سے اصل میں ملاقات تھی ان کی اہلیہ اور عثمان. میں نے دونوں کو ساری چیزیں A to Z دوبارہ بتائی. 5:30 بجے جب ان کے والد صاحب نہیں آئے تو میرے دفتر کا فاصلہ بھی زیادہ ہے. میں نے کہا جی 6 بجے میری ریکارڈنگ ہے اور انتظار کر رہے ہوں گے مہمان. مجاہد ریوی صاحب تھے اس دن, اور ساتھ میں وہ ایک آفتاب صاحب تھے, آفتاب اقبال صاحب تھے. یہ آفتاب صاحب نہیں دوسرے والے, وہ ہمارے ساتھ تھے. جاوید اقبال صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں تھے. تو وہ انتظار کر میں پہنچوں. تو میں جیسے ہی گھر میں باہر نکلا تو پتہ چلا جی گاڑی کھڑی ہے, والد صاحب آ گئے. پھر میں نے ان سے بات کی, تو میں نے ان سے کہا, میں نے ان کے والد صاحب سے میں نے کہا دیکھیں یہ سارا معاملہ ہے, یہ سارا مدعا ہے. انہوں نے کہا کاغذ کے ٹکڑے سے کیا ہوگا. میں نے کہا یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ کاغذ کے ٹکڑے سے کیا ہوگا, اگر آپ یہ لکھ کر دے دیتے ہیں, مطلب یہ کوئی اسٹیمپ پیپر نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, سائن کر کے دے دیں, کر دیں. تو انہوں نے کہا کہ جی اگر میں ہی صرف کر دوں. تو میں نے کہا جی دیکھیں کیونکہ میرا فون اس وقت میرے پاس نہیں تھا, باہر رکھا تھا. تو میں نے کہا میں ابھی گاڑی میں بیٹھوں گا, میں فون کر کے پوچھ لوں گا, آپ کو بتا دوں گا. اور میں نے کہا دس از جسٹ اے پیس آف پیپر, اس پر دستخط آپ کر کے دے دیں, معاملہ حل ہو جائے گا.
اور میں نے کہا جب مجھے یہ بات کی گئی تو میں نے آگے سے یہ کہا، میں نے کہا اس چیز کی کیا گارنٹی ہے کہ آپ اس کے بعد چھوڑ دیں گے؟ ہاں تو کہتے ہیں مجھے آگے سے کہا کہ میں نے ان کو بتایا کوٹ کر کے، میں نے کہا جی میرے جاننے والے نے آگے سے مجھے یہ کہا کسی جنے سے تمہارا رابطہ ہو، یہ میں لفظ آپ کو ایگزیکٹ بتا رہا ہوں۔ اور میں نے کہا جی میں نے ان کو یہ بھی بتایا کہ میں نے ان سے کہا وہ وکیل صاحب نے یہ کہا، تو انہوں نے کہا تھا پھر آگے سے وکیل چھڑوا لیں۔ تو انہوں نے کہا جی میں میاں علی اشفاق سے بات کر لوں، میرے الفاظ تھے ایگزیکٹ کہ میں نے کہا انکل آپ لوگوں کا عمران ریاض کا میاں علی اشفاق سے نہ صرف وکیل کا اور ایک کلائنٹ کا تعلق ہے بلکہ ایک بھائیوں والا تعلق ہے، بڑے سال کا تعلق ہے، بڑا پرانا تعلق ہے، جو آپ کو بہتر لگے۔ میں نے پھر اس کے بعد رات کی انہوں نے کہا جی ہم بات کر کے بتاتے ہیں رات کے وقت، رات کا کافی ٹائم ہو گیا، میں نے ان سے کہا تھا میں خاموش رہوں گا، اپنے جاننے والے کو نہیں بتاؤں گا۔ میرے جاننے والے کا مجھے پھر میسج آ گیا 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے کے بعد، میں نے کہا جی آئی ایم آن اٹ، والد صاحب سے ملاقات کا انتظار ہے۔ میں نے نہیں بتایا کہ میری ملاقات ہوئی ہے، خدا کی قسم سے میں نے نہیں بتایا، میں قسم کھا کر کہہ رہا ہوں میں نے نہیں بتایا، اس لیے کہ میں چاہ رہا تھا کہ بھائی ان کو بتا کر ناراض نہیں کرنا میں، ٹھیک ہے۔ میں نے یہاں تک کہ ان کی فیملی کو بتایا، میں نے کہا میں کچھ چیزیں ایسی بھی بول کر کرنے جا رہا ہوں، کہنے جا رہا ہوں جس سے میں کمپرومائز ہوتا ہوں، جس سے میں کمپرومائز، لیکن آپ کا مقصد یہ تھا یار کس طرح بندہ باہر آ جائے، دیکھو مقصد تو یہ تھا میں نا۔ نے کہا جی میں کمپرومائز ہوتا ہوں لیکن میں یہ کہنے کو کرنے کو تیار ہوں فار دا سیک آف عمران ریاض خان، ٹھیک ہے، خدا کی قسم سے میں کر رہا تھا، اینڈ میرے پاس اس کا ایویڈنس موجود ہے کہ میں کیا کرنے جا رہا تھا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ جی وہ پھر 2-2.5 گھنٹے گزرے، انہوں نے پوچھا، میں نے یہ جواب دیا، پھر میں نے ان کے جو ویل وشر تھے ان سے بات کی، انہوں نے کہا جی میں بات کرتا ہوں، وہ پھر اس رات بات نہیں کر سکے اپنی مصروفیت کی وجہ سے۔ اگلے دن میں نے مجھے پھر پوچھا گیا، اگلے دن میرے پاس جواب تو دینا تھا، میں نے کہا جی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ پھر اگلے دن شام کو ان کے چھوٹے بھائی کا مجھے وائس میسج آیا، انہوں نے کہا علی بھائی کل شام تک کا ٹائم دیں۔ میں نے اسی وائس میسج پر ان سے کہا، میں نے کہا جی مجھے یہ وائس میسج آیا ہے تو مجھے یہ کہا جا رہا ہے تو آپ پلیز کل تک کا ٹائم دیں۔ انہوں نے کہا اگلے دن شام بھی آ گئی، رات بھی آ گئی، کچھ نہیں ہوا، کوئی رپلائی نہیں آیا۔ اس سے اگلے دن جو ہے اچھا اس دوران ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں، جب کہا نا مجھے کہ کل شام تک کا ٹائم دے دیں، اس دوران جو ہے وہ میاں علی اشفاق صاحب کا مجھے میسج آیا، انہوں نے کہا کہ آر یو لاہور کم اوور، یہ رات کو آیا تھا 7:30 بجے، ٹھیک ہے، تاریخ ہے میرے پاس فون میں، شام 7:30 بجے کا میسج تھا کہ 11 ساڑھے 11 بجے آ جاؤ۔ میں نے کہا میری عید کی ریکارڈنگ ہے تو میں ادھر بزی ہوں گا۔ رات کو پھر 12:30 بجے کال بھی آئی، 12:32 پہ میں اٹینڈ نہیں کر سکا، تو پھر اس کے بعد اگلے روز مجھے پھر میسج آیا کہ آج اویلیبلٹی ہے، تو میں نے میسج کر کے کہا، میں نے کہا جی میں نے ان کو جو میسج کیا نا وہ میسج اگر آپ کہتے ہیں تو میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں، بالکل سنا دوں کہ وہ جو میسج تھا، وہ جو میسج جو میں نے کیا، میں نے کہا بھائی نو پوائنٹ ان کمنگ as I won't let out my source and I'm not to make an effort to convince anyone, I am just to let the family know that it is possible, which I did inform them. Rest convincing you or having an argument is not preferable, also pointless. The person who was getting it done has got embarrassed enough in front of the concerned and cannot embarrass him further. یہ میں نے ان سے کہا، صحیح ہے، انہوں نے مجھے کہا کہ جی میں نے کون سا کوئی آپ کو پہلے اس کیس پہ تو آپ کی میری 23 دن پہلے آپ کی ملاقات ہوئی تھی اور اس پر تو ہم نے اس حوالے سے کوئی بات ہی نہیں کی، کیونکہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ کیا کیا بات ہوئی تھی، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں اس پر بات نہیں ہوئی، اور کہتے ہیں کیا پتا میرے پاس کیا ہے جو میں نے آپ کو بتانا ہے، ٹھیک ہے، اچھا جس کے بارے میں جو ہے نا وہ کچھ آپ کو کنفرم نہیں ہے، پتہ نہیں میرے پاس کیا ہے انفارمیشن۔ میں نے کہا جی جو بھی ہے، اور کہتے ہیں ضروری نہیں کہ ہم نے اس کیس پہ بات کرنی ہے، مجھے پتا تھا فیملی سے کسی کیس پر بات ہو رہی ہے اور کیا بات ہو رہی ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ اگلے دن دوپہر کو میں نے ان کو میسج کیا، میسج کو میں نے کہا بہن اگر وہ میرے پاس میسج ہے، اگر کبھی میاں علی اشفاق صاحب کہیں گے نا میں بتا دوں گا، کیونکہ میں جھوٹ بولنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں، نہ ہی میں یہاں پر کسی پر بیجا تنقید کروں گا یا بیجا تعریف کروں گا، ٹھیک ہے۔ میاں علی اشفاق صاحب بطور وکیل بہترین وکیل، لیکن یہ معاملہ جو ہے یہ وکالت کا معاملہ نہیں ہے، یہ وکالت کے باہر حل ہونے والا ہے، یہ باہر حل ہونے والا ہے، یہ معاملہ جو ہے یہ کوئی FIR نمبر فلانا، قانون نمبر فلانا، شک نمبر فلانا، یہ وہ چکر نہیں ہے، یہ اور چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا اس میں میاں علی اشفاق صاحب کو بھی جو بار بار لوگ کہہ رہے ہیں نا، ان کی کتنی ہائپ بن چکی ہوئی ہے، لوگ ان سے اتنا ایکسپیکٹ کرتے ہیں، لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ جی عمران ریاض خان کا معاملہ ہو تو میاں علی اشفاق ہی کر سکتے ہیں، ہی از گاٹ میجک، ٹھیک ہے۔ اس معاملے میں وہ جادو بھی نہیں چل سکتا، ٹھیک ہے۔ تو میاں علی اشفاق صاحب کو لوگوں نے یہ بھی کہا جی خود برطانیہ میں ہے، یہاں پر کیس چل رہا ہے، ان کو بھی نظر آ رہا تھا، ہمیں بھی نظر آ رہا تھا کہ دیکھیں یہاں پر فزیکلی بیٹھ کر انہوں نے کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ کیس کو معاملے کو اس طریقے سے وہ لے ہی نہیں سکتے۔ پھر آپ کی علی اشفاق سے ملاقات نہیں ہوئی؟ میری ملاقات نہیں ہوئی، پھر اگلے دن بھی انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے کہا میں نہیں آ سکتا، پھر بعد میں ہم ملیں گے، ممکن ہوگا، میں ابھی اویلیبل نہیں۔ اچھا اس معاملے میں پھر ٹورڈز دی اینڈ مجھے اگلے دن جو ہے وہ میں نے میسج کیا، میں نے کہا اگر میاں علی اشفاق صاحب کے ذریعے معاملہ حل ہو جاتا ہے تو اس سے زیادہ خوشی کی اور بات کیا ہو سکتی ہے۔ بہن میں نے بڑی خلوص نیت سے کوشش کی ہے، لیکن یہ میٹر جو تھا نا وہ ریزالو نہیں ہو سکا۔ اچھا یہ ساری بات کرنے کے بعد مجھے ان کی کال آئی، انہوں نے کہا بھائی 1.5 گھنٹہ دے دیں، میں نے کہا ٹھیک ہے 1.5 گھنٹہ دیا، اور ان کی اہلیت تھی؟ ہاں جی۔ اچھا پھر آخری 1.5 گھنٹہ مانگا؟ 1.5 گھنٹہ مانگا، میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے کہا اگر میں سائن کر دوں، میں نے یہ بات کنوے کی، انہوں نے کہا بھائی ان سے ہی کروا دو،
اہلیہ سائن کر دیں. اہلیہ ہی سائن کر دیں, ان سے کروا دو. میں نے ان کو بتایا, انہوں نے کہا جی وہی, پھر میں نے جب بتایا تو انہوں نے کہا 1.5 گھنٹہ دے دیں. اس 1.5 گھنٹے کے بعد بھی کوئی بات نہیں ہوئی, کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی. تو میرے جو جاننے والے تھے جن کے بارے میں نے پہلے خود سے کہا تھا کہ پراپرلی از گیٹنگ امبیرسڈ, انہوں نے مجھے میسج کر کے کہا, انہوں نے مجھے پچھلے دن بھی کہا, یہ پچھلے ہفتے میں اسلام آباد میں کہا مجھے تمہاری وجہ سے میری ماں پہ بڑی مجھے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا اور میری ناک کٹوا دی ہے تم نے, ٹھیک ہے. میرے ساتھ کبھی اس طریقے سے نہیں ہوا ہے, میں نے تمہارے زور پہ, تمہارے کہنے ظاہر ہے آپ کوشش کر رہے تھے, ظاہر ہے وہ بندہ آگے کوشش میں کر نے رہا پھر تھا. اس معاملے کے بعد جو ہے نا اس میں ذرا بھی بالکل مزید کوئی پیش رفت نہیں کی ہے, کیونکہ میں نے دل سے کوشش کی تھی. مجھے دکھ ہوا, تکلیف ہوئی اس لیے کیونکہ مجھے نظر آ رہا تھا, مجھے لوگوں نے کہا رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز وغیرہ نے جو ہے ایکشن لے لیا ہے تو لہٰذا یہ معاملہ ریزالو ہو جائے گا. میں نے کہا تھا نہیں ہوگا. سپریم کورٹ نے نوٹس لے لیا, رہائی ہو جائے گی عید الاضحیٰ پر. میں نے کہا تھا نہیں ہوگی, نہیں ہوئی, ٹھیک ہے. تو اب بھی وہی سچویشن ہے چل رہی. تو کب تک ایک بندہ جو ہے وہ اس طریقے سے اندر رہے گا. ابھی یہ 11 اگست کو 3 ماہ ہو جائیں گے یار, 3 ماہ ہو اچھا جائیں گے. مجھے آپ اینڈ پہ یہ بات بتائیں, اب آپ نے تقریباً 3 مہینے ہو چکے ہیں جتنی آپ نے کوشش کی ہے, میں خیر اس کا آئی وٹنس بھی ہوں, لیکن آج ہم چاہتے تھے کہ سب لوگ دیکھ لیں. آپ کو اس تمام تر کوشش میں کیا لگا کہ کیوں عمران ریاض رہا نہیں ہو سکے؟ آپ نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ معاملہ کریڈٹ لینے کا ہے, آپ نے ایک ٹویٹ کیا تھا کافی دن پہلے. تو آپ کو کیا لگا کہ میاں علی اشفاق صاحب یہ چاہتے ہیں کہ وہ کریڈٹ لے لیں؟ پھر کیا عمران ریاض خان کے جو اہل خانہ ہے وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم لکھ کر نہ دیں؟ معاملہ رکاوٹ کہاں تھی سب سے بڑی؟ رکاوٹ یہ ہے کہ جی وہ گھر والے تو لکھ کر دینے کو تیار تھے. میں وہاں پر گیا ہوں, میری کئی ملاقاتیں ہوئی ہیں, کئی مرتبہ گفتگو ہوئی ہے. میں کیٹیگوریکلی کہتا ہوں, رائے ثاقب صاحب نے مجھے میسج آج کر کے کہا تھا کہ جی میں اس چیز کا وٹنس ہوں, ان کی فیملی سائن نہیں کرنا چاہ رہی, ٹھیک ہے. جبکہ میں اس سے ڈگری مطلب رسپیکٹفلی میں ڈس ایگری کرنا چاہوں گا رائے ثاقب سے, بیکاز آئی بین اے پارٹ آف دا ہول تھنگ اینڈ آئی واز ان اٹ. تو مجھے بہت اچھی طرح سے پتا ہے کہ وہ سائن کرنے کو تیار تھے, صرف اور صرف اگر سائن نہیں کر رہے تو میاں علی اشفاق نہیں ہوگا. کیوں, اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ بس وہ یہ چاہتے ہوں گے یار, میرا بھائی ہے, میرا دوست ہے, ٹھیک ہے. پہلے بھی 2 مرتبہ میرے ذریعے ریلیز ہوئے ہیں, ایک دفعہ بھی میرے ذریعے ریلیز ہوں, وکٹری سائن میرے ساتھ ہو, چاہیں گے, کیا بات ہے, کوئی حرج نہیں ہے, ٹھیک ہے. وکیل ہے, ان کے وکالت میں چلتا ہے سارا کچھ. یہ ٹھیک ہے, یہ غلط ہے, یہ ہر کسی کی اپنی رائے ہے. آپ کی اپنی ہوگی, میری اپنی ہوگی, 10 لوگوں کی اور ہوگی, ہر کسی کی اپنی رائے ہے. وہ بھی یہ ویڈیو سن کر, دیکھ کر خود جج کر لیں, گیج کر لیں, فیصلہ کر لیں کہ ان کی کیا رائے ہے, کیا ان کی نظر میں ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے. لیکن میاں علی اشفاق صاحب یہ چاہتے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ جی وہ اس معاملے کو خود ہی ریزالو کریں, انہوں کے ذریعے ہو. لیکن ابھی تک 3 مہینے تو ہو چکے ہیں, ان سے ریزالو نہیں ہو. بس دیکھیں, میں اپنی ویڈیوز کے اندر کئی دفعہ یہ کہہ چکا ہوں کہ یہ معاملہ عدالت کے باہر حل ہونے والا ہے. بالکل. عارف حمید بھٹی صاحب ہوں, بابا ڈوگر صاحب ہوں, آپ ہوں, یہ تمام لوگ عمران ریاض خان کے ویل وشر ہیں. عارف حمید بھٹی صاحب کو تو میں نے آپ کو بتا دیا, پہلی رہائی میں بھی ان کا کردار تھا. آپ نے اتنی کوشش کی, اگر اس تمام تر کوشش کے باوجود عمران ریاض خان رہا نہیں ہو سکے تو اب رہائی آپ کے نزدیک ان کی کیسے ہوگی؟ کیسے وہ چھٹیں گے؟ عدالت میں تو ہو نہیں سکتا. لاہور ہائی کورٹ نے تو غیر معینہ مدت تک کے لیے کیس ہی ملتوی کیا ہوا, کیسے رہائی ہوگی؟ جن کے پاس ہیں وہ خود چھوڑ دیں تو چھوڑ دیں, ورنہ نہیں.